अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और सेकेंड ईयर की तैयारी को सही तौर पर सरअंजाम देने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं राशिद सईदी उर्दू के एक लेक्चर के साथ जो बुनियादी तौर पर आपकी प्लानिंग ही का हिस्सा है उसे लेकर आपसे मुखातिब हूँ। देखें, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आपको अपनी क़ुव्वत को किस तरह इस्तेमाल करना है, अपनी तवानाइयों का मस्बत और सही तौर पर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ आपके साल दुव्वम की उर्दू के सिलेबस के हवाले से, उसके पैटर्न के हवाले से, यानी पेपर पैटर्न, आपके नंबरात की तकसीम के हवाले से। आज हम इस मुख्तसर से लेक्चर में, जो कि टू द पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि रहें, इसमें हम यही देखेंगे कि आप जो आपका पेपर होगा वो किस नौयत का होगा और नंबरों की तकसीम किस तरह से होगी। देखें, जब भी आप उर्दू ख़ास तौर पर आप हश्तम के बाद से जब आप उर्दू का सिलेबस पढ़ते हैं तो ये बुनियादी तौर पर कुछ हिस्सों में मुनक़सिम होता है। सबसे पहले तो ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, हिस्सा ज़ुबान और हिस्सा अदब। हिस्सा जो अदब जो होता है वो हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म पर मुश्तमिल होता है, हिस्सा नज़्म भी नज़्म और गज़लों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो बुनियादी तकसीम के बाद भी कई तरह की तकसीम है जो कई मराहिल में हमारे काम आती है। कि देखें, एक पेपर पैटर्न या नंबरात की तकसीम से नावाकिफ़ तालिब इल्म की मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने एक पहाड़ी चोटी के पार जाना हो लेकिन वो रास्ता न ढूंढे और कुदाल लेकर पूरे पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करे। तो वो पहाड़ को शायद किसी दिन तोड़ लेगा, लेकिन वो वक्त पर जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए जाना चाह रहा होगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर एफएससी का एक अच्छा तालिब इल्म, इंटरमीडिएट का एक बहुत अच्छा, एक ज़हीन और एक काबिल तालिब इल्म अगर चाहता है कि वो मुनासिब वक्त में अगर वो अपने तैयारी इस तरह करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों का हसूल उसके लिए मुमकिन हो पाए, तो उसे नंबरों की तरतीब से, पेपर के पैटर्न से और सिलेबस की तकसीम से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। देखिए, आज हम बात करते हैं कि आपका जो साल दुव्वम का उर्दू का पेपर होगा वो साल अव्वल ही की तरह 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। तो ये 100 नंबर कैसे आगे तकसीम होंगे? तो इस साल यानी साल दुव्वम में आपको उर्दू के पर्चे में 7 सवाल हल करना होंगे और 7 सवाल की हल करने के बाद ही आप 100 नंबर लेने के मुस्तहक करार पाएंगे। कैसे? देखें, जो आपका सबसे पहला जो सवाल होता है, सवाल नंबर 1, वो दरअसल उर्दू के पर्चे का पहला हिस्सा होता है। यानी उर्दू का पर्चा भी बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, यानी हिस्सा मारूज़ी और हिस्सा इंशाई। देखिए, हिस्सा मारूज़ी सवाल नंबर 1 होता है और ये सवाल नंबर 1 बुनियादी तौर पर 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और ये 20 नंबर भी अकहरे या एक जैसे नहीं होते, बल्कि इसकी भी मुख्तलिफ तहें होती हैं। जो आपका सवाल नंबर 1 होता है वो इस नौयत का होता है कि तमाम सवालात के जवाबात लिखिए, हर सवाल के दिए गए 4 अज्जा में से दुरुस्त जुज़ का इंतखाब कीजिए, काट कर लिखा हुआ दुरुस्त जवाब दुरुस्त तस्वुर नहीं होगा। तो ये 20 यानी 20 नंबर होते हैं, लेकिन ये 20 नंबर 5-5 नंबरों पर के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। कौन से 4 हिस्से? देखें, जो आपका पहला हिस्सा होगा 5 नंबरों पर, तो वो होगा कि बुनियादी तौर पर वो ये हिस्सा है कि नसरी असबाब को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। देखें, ये जो आपकी किताब है सरमाया उर्दू, तो ये जो पहले नसरी असबाक हैं, यानी आपका जो 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा है, यानी नसरी असबाक पर मुश्तमिल हिस्सा है, जिसके आप खुलासे तैयार करते हैं, जिसकी आपको तशरीह करना होती है, तो उन्हीं असबाक को पढ़ते हुए जो अहम निकात हैं उसी में से आपको सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल 5 होंगे। और अगर आपने उर्दू के नसरी असबाक की तैयारी ठीक तरह से की है, ठीक तरह से उन्हें पढ़ा है, समझा है, तफ़हीम की है और उसे उनके इल्म को अपने अंदर उतारने की, ढालने की कोशिश की है, तो फिर ये सवाल आपके लिए क़तई तौर पर मुश्किल नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका एक पहले 5 नंबर का हिस्सा, जिसे हम नाम रख लेते हैं हिस्सा अलिफ़, जुज़ अलिफ़। अब हम जुज़ बे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी 5 नंबर होते हैं। ये कौन से 5 नंबर होते हैं कि आपके पास होता है कि मुताबिकत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो मुताबिकत क्या है? तो ये सवाल भी 5 मारूज़ी सवालों पर मुश्तमिल है हिस्सा और 5 नंबरों का हामिल है।
تو ان 5 نمبروں کو بھی اسی طریقے سے آپ کریں گے کہ آپ مطابقت کے اصول دیکھیں. آپ لوگوں نے صرف پڑھی ہوگی، نحو پڑھی ہوگی، تو آپ حصہ نحو میں جب آپ جملے کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو فعل ہے، امدادی فعل ہیں یا حروف ہیں، تو اس کے ایک دوسرے کے مطابق ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو لفظ مذکر کے ساتھ استعمال ہوگا وہ مؤنث کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، اس کی نوعیت اور طرح سے ہوگی. اچھا، واحد جمع کے معاملات الگ ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کے اس میں زمانے بدلتے ہیں تو بھی چیزیں بدل جاتی ہیں. تو یہ مطابقت کے اصولوں کو ہم تسلی سے بعد میں پڑھیں گے. یعنی پہلے 5 نمبر ہو گئے آپ کے، دوسرے 5 نمبر مطابقت کے اصول. پہلے اسباق میں سے سوالات، دوسرے مطابقت کا اصول، اور جو حصہ جیم ہم جسے کہہ دیتے ہیں اگلا حصہ وہ ہے رموز اوقاف کے حوالے سے درست جواب کی نشاندہی کیجیے. تو رموز اوقاف یعنی جسے آپ پنکچویشن کے نام سے انگریزی کے سلیبس میں بھی پڑھتے ہوں گے، وہی کہ بھئی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ندائی آئے گا، فجائی آئے گا، واوین کیا ہوتی ہیں، کوسین کیا ہوتی ہیں، ختمہ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، تفصیلیہ کیا ہے. تو یہ اس تفصیل پر مشتمل 5 سوالات ہوتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ کریں گے اور آپ کے مزید 5 نمبر 20 میں سے 5 اور نمبر ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ نے 15 نمبر حاصل کر لیے. پھر ایک اور سوال جسے عام طور پر بچے مشکل سوال بھی کہتے ہیں معروضی میں سے، یعنی جسے ہم حصہ دال جز دال کہہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مصدر بطور معاون فعل کیسے استعمال ہوگا. یعنی مصدر بطور امدادی فعل درست جملے کا انتخاب کیجیے. یعنی آپ کے پاس عموماً ایک لفظ دیا ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے، اور اس کے آگے 4 جملے بنے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ لفظ، وہ مصدر کس جملے میں بطور امدادی فعل، معاون فعل استعمال ہوا، آپ نے اس کی نشاندہی کرنا ہوتی ہے. تو یہ ٹیکنیکلی اتنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بھی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا آئندہ آنے والے کچھ لیکچرز میں. تو اس طرح آپ کے 20 نمبر آپ لے لیتے ہیں، آپ کے لیے حصول ممکن ہو جاتا ہے. یعنی سوال نمبر 1 ہو گیا، 20 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. اب دیکھیں دوسرا حصہ انشائی حصہ جو آپ کا ہے وہ پھر 80 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جسے حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 40 منٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ معروضی حصہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں. 20 سوال 20 منٹ. تو یہ آپ یہ دیکھیں بنیادی طور پر سوال نمبر 2 ہے، یعنی حصہ انشائیہ کا پہلا سوال نمبر 2 کہ جو بھی بنیادی طور پر 2 حصوں یعنی الف اور بے پر ہی مشتمل ہے، تو یہ بھی 20 نمبر ہی کا سوال ہے. تو 20 نمبر کیسے کہ آپ کا الف ہوگا کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھیے. تو دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ نظم کو عنوان لکھیں گے، 1 نمبر ہو گیا. آپ شاعر کا نام لکھیں گے، دوسرا نمبر ہو گیا. پھر آپ کے پاس 2 اشعار ہوں گے 4 نمبرات پر مشتمل، تو وہ آپ ان کی شرح کریں گے اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، جو کہ آپ کو سکھایا جائے گا. پھر آپ کے 10 نمبر مکمل ہو جائیں گے، یعنی آپ کا آدھا سوال ہو گیا. اس میں سے میکسیمم آپ لے سکتے ہیں، آپ اس میں 8 سے 9 نمبر لے سکتے ہیں 10 میں سے. آگے چلتے ہیں کہ اگلا جو حصہ بے ہوتا ہے، سوال نمبر 2 کا بے جزو ہے، وہ ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نیز شاعر کا نام بھی لکھیے. یعنی یہ حصہ یہ سوال آپ کے غزل کے حصے میں سے ہوتا ہے کہ آپ کو غزل کے اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے، اور اس میں سے 1 نمبر ہوتا ہے آپ کے شاعر کا نام لکھنے کا، اور پھر بقیہ جو وہ آپ نے یوں کرنا ہوتا ہے کہ 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یعنی ایک شعر 3 نمبروں کا حامل ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے سوال 2 کو بھی حل کر لیا، اور کل ملا کے آپ کے 40 نمبر کا پرچہ آپ نے حل کر لیا. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، اور جو سوال نمبر 3 ہے یہ بھی بنیادی طور پر 15 نمبروں پر مشتمل سوال ہے، جس کے نمبر پھر اجزاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں. سوال ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے، سیاق و سباق اور متن کے حوالے سے تحریر کریں. یعنی سیاق و سباق اور حوالہ متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے ایک پیراگراف کی نثر پارے کی تشریح کیجیے. 15 نمبر کا سوال ہے، آپ کے پاس 2 نثر پارے موجود ہوتے ہیں، آپ نے اس میں سے شناخت کرنا ہوتی ہے کہ کس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس کے سیاق سے، سباق سے، اس کے مصنف سے، اس کے ماخذ سے. پھر آپ اس کا انتخاب کرنے کے بعد لکھتے ہیں. حوالہ متن سے مراد یہ ہوتی ہے، دیکھیں حوالہ متن یعنی 2 نمبر اس کے حصے کے ہوتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ سبق کا عنوان کیا ہے، 1 نمبر آپ کا ہو جاتا ہے. پھر لگتے ہیں مصنف کا نام کیا، آپ کا دوسرا نمبر ہو جاتا ہے. 15 میں سے 2 نمبر آپ کے ہو جاتے ہیں. پھر آپ لکھتے ہیں سیاق و سباق.
سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ سیاق کا عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ جو پیراگراف آپ کے پاس دیا گیا اس سے پہلے والا جو حصہ سبق میں موجود ہوتا ہے وہ سیاق ہوتا ہے، اس کے بعد والا سباق ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے ہم مزید اس پہ بحث کریں گے کہ اس کے علاوہ چیزیں اس کو مزید اچھی طریقے سے کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ احباب اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ نثر پارہ فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، سبق کے فلاں حصے سے ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، 1 نمبر یہ بتانے کا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور 1 نمبر آگے جوڑنے کا ہوتا ہے، یعنی بات کا بتانے کا، تو 3 نمبر اور ہو گئے، اور 10 نمبر آپ کی اس تشریح کا ہوتا ہے جو آپ اس متن کی تفہیم اور اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، تو کل ملا کے یہ آپ کے 15 نمبر ہو جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 بھی آپ کے نثری اسباق کے خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کم از کم 2 دیے گئے ہوں گے، کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ تحریر کیجئے، مصنف کا نام بھی لکھیے۔ تو سبق کا عنوان تو آپ کو مل گیا، مصنف کا نام آپ لکھیں گے، آپ کا 1 نمبر ہو جائے گا، اور باقی 9 نمبر ہوں گے آپ کے خلاصہ تحریر کرنے کے۔ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ترتیب کے ساتھ آپ تحریر کریں گے اور اپنے اس 10 نمبروں کے سوال میں سے زیادہ نمبر محفوظ کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، کہ یہ سوال بنیادی طور پر 5 نمبر کا ہوتا ہے، جو کہ نظم کے خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا حصہ نظم جو ہے غزلوں اور نظموں پر مشتمل ہے، تو اس میں جو موجود نظمیں ہیں آپ نے اس کے خلاصہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں موجود اہم نکات کا بالترتیب سلیس انداز میں بیان خلاصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ اپنی پڑھی ہوئی پہلے سے تیار کی ہوئی نظموں میں سے کسی ایک کا یہاں پہ موجودگی نظم کا خلاصہ لکھیں گے اور اپنے 5 نمبر محفوظ کریں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے میکسیمم نمبروں کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ تو یہ وہ سوال ہے جس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، انتخاب ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ سوال؟ دیکھیں، آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل عنوان کے تحت خط تحریر کیجیے۔ درج ذیل عنوان کے تحت خط لکھیے۔ تو آپ کے پاس عنوان دیا گیا ہوتا ہے، آپ اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ خط تحریر کرتے ہیں۔ خط کا طریقہ آپ کو سمجھایا جائے گا اچھے طریقے سے، آپ اس کے مطابق خط لکھیں گے تو پھر آپ کے 10 نمبر کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو پائے گا، یعنی 10 نمبر آپ لے پائیں گے۔ اور خط وہ چیز ہے جس کے اجزاء، جس کی جو پیٹرن، جس کی باڈی کے الگ الگ حصوں کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس نمبر کو چھوڑ رہے ہیں اور کون سے نمبر کو حل کرتے ہوئے اچھے نمبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے آپ کا 10 نمبر کا۔ لیکن اگر کسی طالب علم کو خط سے دلچسپی نہیں ہے تو اس کے لیے چوائس ہے کہ وہ لکھے، یعنی آپ خط لکھیں یا پھر لکھیں آپ بیتی، یعنی اپنی سوانح خود پہ بیتا ہوا جو آپ کے پاس واقعہ ہوتا ہے کسی خاص چیز کے حوالے سے، تو وہ آپ بیتی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس آ سکتی ہے کہ کسی پھول کی آپ بیتی لکھیے، آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ ایک پرانی کرسی کی، پرانے نوٹ کی آپ بیتی لکھیے، ٹیلی فون کی، موبائل فون کی آپ بیتی لکھیے، یعنی آپ نے وہی چیز بن کر اسی کے احساسات کو لکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ لکھنے سے آپ میکسیمم نمبر لے پاتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی و منشا، آپ کی پسند ناپسند پہ بھی ہوتا ہے، اور پسند ناپسند کے علاوہ اس پہ ہوتا ہے کہ کون سے جتنے نمبر آپ لے پائیں گے، میکسیمم نمبر لے پائیں گے۔ تو یہ بچوں کی چوائس پہ بھی ہوتا ہے، اور اساتذہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد بچے صحیح طور پر فیصلہ کرنے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ تو آپ کے سوال نمبر 6 ہو گیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس ایک بڑے سوال کی طرف، جو کہ سارے دوم کے طالب علموں کے لیے ایک ہوا بھی ہوتا ہے، ایک مشکل چیز بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک زیادہ نمبروں کی 20 نمبروں کا سوال ہوتا ہے۔ کون سا سوال؟ سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان کے تحت مضمون قلم بند کیجیے۔ یعنی یہ سوال مضمون نگاری کے متعلق ہوتا ہے۔ آپ نے کسی ایک عنوان کے تحت مضمون لکھنا ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کشمیر کے مسئلے پر لکھنا پڑ جائے، آپ کو دہشت گردی کے عنوان سے لکھنا پڑ جائے، آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے لکھنا پڑ جائے، کسی سماجی مسئلے کے حوالے سے لکھنا پڑ جائے، تو آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، طویل سوال ہوتا ہے، مربوط سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال آپ کی ذہنی پختگی کا، آپ کی اسلوب کی پختگی کا، آپ کی تیاری کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ وہ سوال ہوتا ہے۔ باقی سوال بھی اہم ہیں، آپ کرتے ہوئے میکسیمم نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اس میں سے اچھا
یا ماڑا، ہر طرح کا طالب مناسب نمبر لے سکتا ہے، لیکن یہ مضمون ہے کہ جس کی پیشکش کے پیچھے طالب علم کی رفتار بھی ہوتی ہے، اس کی ذہانت بھی ہوتی ہے، اس کی پیشکش بھی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ سوال ہے جو کہ میرٹ میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اس سوال کو اگر آپ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں پھر آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے اہل ثابت ہوتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج آپ نے دیکھا کہ پیپر پیٹرن کیا ہے، آپ نے اپنی توانائیاں کس طور پر، کس نہج پر استعمال کرنی ہیں۔ یہ نہیں کرنا جب بھی کوئی کتاب آئی تو ساری کو رٹ دیا، حفظ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کس چیز پر کتنی توانائی صرف کرنی ہے، کون سی چیزیں ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہوتی ہیں جسے بطور ٹیکنیک آپ نے سیکھنا ہے، جو کہ لکھتے ہوئے برتنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی کہ آپ نے کس طرح اپنے اس سال دوم میں آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ کون سی چیز آپ کے لیے آپ کے مزاج کے موافق ہے، کون سی چیز آپ کو، کس چیز پر آپ کو محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سیکھ کر آپ میکسیمم نمبر لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو سال دوم کا یہ پرچہ ہے بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، حصہ معروضی اور حصہ انشائی۔ حصہ معروضی بنیادی طور پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، یعنی سوال نمبر 1 معروضی کا، اور اس کے کیا ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں۔ حصہ اسباق سے سوالات، دوسرا رموز اوقاف، تیسرا مطابقت کے سوال، پھر معاون امدادی افعال کا استعمال، 20 نمبر اس طرح ہوتے ہیں۔ سوال نمبر اب حصہ انشائی کا جو پہلا سوال نمبر 2 ہوتا ہے، سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی غزل کے اشعار کی تشریح، نظم کے اشعار کی تشریح، 10 نمبروں پر مشتمل جو سوال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے نثری اسباق میں سے کسی نثر پارے کی تشریح کرنا ہوتی ہے، آپ کا 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کا کسی نثری سبق کے خلاصے پر مشتمل ہوتا ہے، 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 5 نظم کے خلاصے پر مشتمل سوال ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 6 یعنی وہ چوائس پر، انتخاب پر مبنی سوال، جس میں آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے یا پھر اپنی پسند سے آپ بیتی لکھنا ہوتی ہے۔ یا اس کے بعد دیکھیں تو پھر آپ کے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے، یعنی مضمون نگاری کا 20 نمبر کا سوال، اور یہ سوال کل ملا کے آپ کے 100 نمبر کو تشکیل دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس پورا پیپر پیٹرن، نمبروں کی ترتیب، ہر چیز آپ کے ذہن میں سما گئی ہوگی، راستے آپ کے سامنے ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے مزید کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اسی چینل کے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ سے سوال پوچھ کر اپنے ذہن میں پڑی الجھن کی گرہ کو سلجھا سکتے ہیں۔ تو آئندہ لیکچر کے لیے مجھے راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔